अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 4 अक्टूबर 2024 के दिन को पाकिस्तान में ख़त्म हुए, जुम्मे के दिन को ख़त्म हुए कुछ घंटे बीत चुके हैं। जिस वक़्त मैं अब बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में अंधाधुंध सुबह के 2 बजे हैं। लेकिन 2 बजे भी जो एहतजाज का प्रोसेस है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर से आने वाले रास्ते और पूरा का पूरा जो नॉर्थ पंजाब है, बुरहान इंटरचेंज तक, वहाँ पर एहतजाज की एक सूरत हाल जो है, वो जारी है। और हुकूमत के अपने इक़दामात की वजह से तमाम ज़िंदगी का प्रोसेस जो है, वो मुअत्तल होके रह चुका है। पहले मैं इसके बहुत से फैक्ट्स मेरे पास हैं, पहले मैं फैक्ट्स आपके सामने बताता चला जाऊँ, फिर इंडिविजुअली छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर मैं इन फैक्ट्स का एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, ताकि एक हम समझ सकें कि जो सूरत हाल इस वक़्त डेवलप हो चुकी है और जो डेवलप हो रही है, इसका मतलब क्या है? किस किस्म की कहानी यहाँ पे सुना के लोगों को बेवकूफ़ या दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक-एक करके मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि इमरान खान ने ये कॉल थी डी चौक पे पहुँचने के लिए, जिसका मकसद बुनियादी मकसद ये है, इसमें लोगों ने ठीक है प्लेकार्ड उठाए हैं कि इमरान खान को रिहा करें, फलाँ चीज़ करें, लेकिन बुनियादी जो मकसद है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाया जा रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ज़रिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तमाम तर हैसियत ख़त्म की जा रही है और एक इब्लीस जो है काज़ी फ़ायज़ ईसा, उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना के उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ऊपर लाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसको उसके नीचे दिया जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ट्रक के नीचे फेंक रहे हैं। ये इसके खिलाफ पाकिस्तान के लोग जो निकले हैं, इसके बारे में कोई हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये खालिस्तान पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, इंसानी हकूक़ को बचाने की एक जद्दोजहद है, जिसमें हज़ारों की तादाद में, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और रावलपिंडी से इस्लामाबाद का रुख जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। ये एक ऐसी भी स्ट्रगल है जिसमें इस्लामाबाद ने उसके ऊपर जो कलंक का टीका था कि ये एक जाली शहर है, उसको बहुत हद तक उसको धो दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर भी हम एक बहुत बड़े पैमाने में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखते हैं, जहाँ पे लोग जो है बिल आखिर पुलिस के हसार को और कंटेनर्स को हटाते हुए बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में रात के 12 बजे लोग जो है, हालांकि उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को गालिबन 30 से ज़्यादा मकामात पे उसको काट दिया था कंटेनर्स की दीवारें बना के, लेकिन लोग फिर भी उस हसार को तोड़ते हुए और पुलिस की मैसिव शेलिंग और टीयर गैस की जो शेलिंग थी उसको ब्रेव करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो अभी भी बुरहान इंटरचेंज पे स्टक हैं। जो नई चीज़ हुई है गुज़िश्ता चंद घंटों में, वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स के जो बुलेटिन्स हैं, वहाँ पे एक पागलपन की तरह का ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज के दस्ते जो हैं उन्हें बुला लिया गया है, वो पेशावर से निकल पड़े हैं और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि ये दस्ते जो हैं ये अब फसादियों के अकब में पहुँच चुके हैं। जो न्यूज़ रूम की लैंग्वेज नहीं है, जो एक खालिस्तान एक मिलिट्री किस्म की इस्तिलाह है, अगर मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पे ये होता है कि कोई जनरल की फ़ौज या ब्रिगेड जो है या कोई जनरल की आर्मी जो है, वो दूसरी आर्मी के अकब में नमोदार हो जाती है, जबकि वो अनएक्सपेक्टेड होती है। इस खबर को देख के पाकिस्तान की मीडिया के हालात और ख़ुद पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जो ज़्यादती की जा रही है, उसके हवाले से इंसान को बहुत ही परेशानी भी होती है, शर्म भी आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या किया जा रहा है। सारा दिन दुहाई ये दी गई है कि फ़ौज को इसलिए बुलाया गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द स्टेट की जो मीटिंग 15 और 16 तारीख को हो रही है, उसके लिए इस्लामाबाद को सिक्योर करना है, क्योंकि इंटरनेशनल डिग्निटरीज यहाँ पे आ रहे हैं। ज़हन रखिए, कोई इंटरनेशनल डिग्निटरी यहाँ पे नहीं आ रहा। 15 तारीख को ये लोग आना शुरू करेंगे या 14 की रात को आएंगे, और आएंगे भी बड़े इनसिग्निफिकेंट लोग। उनमें गालिबन सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्सियत आएगी वो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर आएंगे। पहले बहाना ये था कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब जो हैं वो जहाँ पे मौजूद हैं, वो जा चुके हैं कई घंटे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 दिन के लिए आए थे, तो वो फ्राइडे की शाम को यहाँ से निकल चुके होंगे। अब नया बहाना यह है कि फ़ौज इसलिए बुलाई गई है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। बहुत बड़ी तादाद में अरेस्ट किए गए। जो ऑफिशियल फिगर पुलिस ने दिया वो तो 30 से ज़्यादा लोगों का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोगों को आज के दिन में भी गिरफ्तार किया गया है, रावलपिंडी से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, M1 के और इस्लामाबाद से। और ये जो पहले चीज़ छपी थी वही थी कि 400 से ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद के गिरदोनवा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था एक दिन पहले। आज ही के दिन में इमरान खान ने आज़ादी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये हकीकी आज़ादी का लम्हा जो है वो आ पहुंचा है, और उन्होंने अडयाला जेल से मज़ीद एक पैगाम भिजवाया कि इस मोमेंट पे पीछे नहीं हटना है, बिकॉज हम आज़ादी के करीब जो है वो आ चुके हैं। और लाहौर में भी उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी कि 5 अक्टूबर को लोग लाहौर पहुँचें। उसके बाद मैंने ऐसे ट्वीट्स देखे हैं, एक हमाद अज़हर का ट्वीट देखा है मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि लाहौर की जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी शेखपुरा, फैसलाबाद की जो सड़क है, कसूर है, गुजरावाला के इलाके से, वहाँ से लोगों को मीनार पाकिस्तान तक पहुँचने की उन्होंने हदायत दी है।
پروٹیسٹ کے لیے. صورتحال یہ ہے کہ تمام پاکستان کے اندر سے جتنا بھی نارتھ یعنی کہنے میں تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں انٹرنیٹ سروسز کو یا اپلیکیشنز جو ہیں جو ایپس ہوتی ہیں ان کو بند کیا گیا تھا, لیکن اصل صورتحال یہ ہے, اور فون نیٹ ورک جو ہے ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا, لیکن پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں مظفر آباد تک جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں یا فون سروسز ہیں وہ پارشلی کمپلیٹلی ڈسرپٹڈ ہیں. چند گھنٹے پہلے لاہور کے اندر بھی یہ سروسز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو گئیں. پہلے کہا گیا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ٹیلی فون سروسز جو ہیں سیلولر نیٹ ورک وہ تقریباً 9:15 بجے کھول دیے جائیں گے. وہ غالباً کھلے چند منٹ کے لیے, لیکن صورتحال چونکہ قابو میں نہیں تھی اس لیے ایک بار پھر ان سیلولر نیٹ ورکس کو 9:45 پہ رات کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا, اور ایز آف ناؤ یہ پارشلی کام کر رہی ہیں. جو لوگ انٹرنیٹ سروسز یوز کر رہے ہیں وہ وائی فائی کے پیکیجز گھروں میں جو ان کے ہوم پیکیجز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں, یا پھر میرا خیال ہے کہ وی پی این کا شاید کچھ استعمال کر رہے ہیں, لیکن وی پی این بھی کیسے کر رہے ہوں گے اگر سیلولر نیٹ ورک ہی ڈاؤن ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اور جو گلوبل مانیٹر ہے ڈاؤن ڈیٹیکٹر اس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے قریب کنفرم کیا ہے کہ صورتحال ٹوٹلی انٹرنیٹ کی بہت ہی بری ہے. اس صورتحال کا دنیا نے بھی نوٹس لیا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے حوالے سے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اس وقت میرے پاس ایڈیٹنگ فیسلٹی نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے, پر ان تمام چیزوں کے امیجز اور میں یہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں دنیا بھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے امید ہے کہ بہت سے امریکن کانگریس مین اور امریکن سینیٹرز جو ہیں وہ بھی اس صورتحال کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر تبصرہ کر سکیں گے. اب یہ جو فیکٹس ہیں, یہ جو حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کی ہیں, اس کا ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر میں اس کا ایک انالیسس کر سکتا ہوں, جس میں سوال پہلا یہ ہے کہ یہ احتجاج کا امپیکٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایز پر مائی ہمبل انالیسس کہ یہ احتجاج جو اس وقت بھی جاری ہے, جو صبح سے شروع ہوا ہے, جس کو چلتے ہوئے اب تقریباً 18 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں, یہ ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو چکا ہے. بھلا پوچھیں کیوں احتجاج کیا کیوں جاتا ہے؟ تمام مہذب معاشروں کے اندر انسانی تاریخ میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں, کسی سمبولک پلیس کے باہر اکٹھے ہو کے مارچ کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کس چیز کے اوپر دکھ ہے, غم و غصہ ہے, وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اس کیس میں لوگ احتجاج رجسٹر کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے, جس طرح سے یہ چور ڈاکو اچکے حکومت کے نام پہ اکٹھے ہو کے ایک سو کالڈ آئینی پیکج لا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ پاکستان کے آئین کی اور سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ کی تمام تر حیثیت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اپنے خاندانی اقتدار کو طول دینے کے لیے. لوگ اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ان کا حق ہے دنیا بھر میں, جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ٹویٹس کے اندر پاکستان کے سو کالڈ چوروں کو اور لٹیروں کا جو ٹولہ ہے اس سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا. لیکن یہ کس چیز سے ڈرتے؟ اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ لوگوں کا راستہ نہ روکیں اور لوگ پورے پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, کیا ہوگا؟ لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے, سڑکوں پہ مارچ کریں گے, جگہ جگہ تقریریں کریں گے, شور مچائیں گے, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ایونیو شاہراہ دستور میں پہنچیں گے, سپریم کورٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے تقریریں کریں گے, قاضی کو کے نعرے لگائیں گے, قاضی کو گالیاں نکالیں گے, ہو سکتا ہے پتلے جلائیں. اس کے بعد تھک ہار کے جب اپنا پوائنٹ رجسٹر کر لیں گے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹوں کے بعد وہاں سے اپنے گھروں کو جائیں گے. پروٹیسٹ یہی چیز ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ حقیقت کو چھپا رہے ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شریف زرداری, محسن نقوی اور عاصم رجیم جو ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں کہ اگر ہزاروں لوگ 10,000 15,000 20,000 40,000 لوگ جو ہیں وہ اگر اسلام آباد کی سڑکوں پہ نشست ہو جائیں گے, اس کی جو تصویریں اور فوٹیج بنے گی, دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس طرح سے ایک انتہائی مقبول اور آپ نے ایک غیر قدرتی قسم کا رجیم اور حکومت جو ہے وہ پاکستان میں بٹھائی ہوئی ہے. امریکہ میں لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا, برطانیہ میں ملے گا, یورپ میں ملے گا, دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو ملے گا. اس ایک حقیقت کو اور اپنی حقیقت کو, جو ان کی گندی خوفناک حقیقت ہے, اس کو چھپانے کے لیے یہ سارا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, جس کے اندر اب یہ افواج پاکستان کے دستوں کو لانے کی بھی بات جو ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے. کئی مہینے پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا, مدتوں پہلے, کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں. آج ایک بار پھر آپ دیکھیں الفاظ کا استعمال کیا ہے. الفاظ کا استعمال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور لوگوں کو اپنے احتجاج کو مؤخر کر دینا چاہیے ملک کی خاطر. کیوں؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو بنیادی طور پہ ایک ٹریڈنگ آرگنائزیشن ہے, اس کی لیڈرشپ یہاں پہنچ رہی ہے. پاکستان کی عزت اور پریسٹیج اور وقار جو ہے اس کو بہت دھچکا لگ رہا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم ایک حکومت ہیں, اور حکومت کو اور اس کی پولیس کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. صرف ایک لفظ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں,
لا اینڈ آرڈر تو پہلے اللہ معاف کرے لا کی خاطر، آرڈر کی خاطر، آئین کی خاطر، عدالت ہی کی خاطر تو لوگ یہاں پہ نکلے ہیں، لیکن لفظ حکومت کو دیکھ لیں کہ یہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا جو ٹولہ ہے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتا ہے۔ ذرا سی تحقیق کریں جا کے نیٹ کے اوپر، آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت جب پہلی دفعہ بننا شروع ہوئی، جب ایگریکلچر فارمنگ کمیونٹیز ہوتی تھیں یا ٹریڈنگ کمیونٹی ہوتی تھیں جو تجارت کرتی تھیں، میں ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 10,000 15,000 سال پہلے جب حکومت کا تصور مارز وجود میں آتا ہے تو لوگ مل کے اپنی ایک ایسی لیڈرشپ اکٹھی کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے جو جان مال کا تحفظ کیا جا سکے دوسرے قبیلے کے حملے سے، کیونکہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جھگڑا ہے، اس کے ساتھ عصبیت ہے، تو اپنے تحفظ کے لیے لوگوں نے حکومت بنائی جو ان کی فارمنگ کمیونٹی، ان کی کھیتی باڑی کا تحفظ کر سکے۔ جو ٹریڈنگ کمیونٹیز تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو شاہراہیں اور ان کے راستے ہیں جس پہ وہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان راستوں کو کھلا رکھا جا سکے، اور جو پہلے جھگڑے ہوئے ہیں قبائل کے درمیان میں وہ ان تجارتی راستوں کو کھلا رکھنے کے اوپر ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے آج ایسے ویژولز اور امیجز دیکھے ہیں، آئی وش کہ میں بھی آپ کو دکھا سکتا، کہ سڑکیں کھود دی ہیں، سڑکیں کھود دی ہیں انہوں نے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، مطلب کہا تو یہ گیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کیا انہوں نے M1 کھود دی ہے۔ جب سے یہ موٹر ویز بنی ہے کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی حکومت نے یہ سوچا بھی ہو کہ آپ موٹر وے کو یا سڑک کو ہجوم کا راستہ روکنے کے لیے سڑک ہی کو کھود سکتے ہیں۔ کیا یہ جنگ خندق ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، جو اسلام کی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے؟ لیکن یہ کافار اس دفعہ کیا ہے کہ کفار اپنے آپ کو خندقیں کھود کے اس کے اندر پیچھے چھپا رہے ہیں، انہوں نے اسے ایک جنگ میں بدل دیا ہے۔ اسی کے لیے پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ذرا سا ریسرچ کر لیں نیٹ پہ، اسے کہتے ہیں انڈر سیج۔ اس پہ کئی فلمیں بھی بنی ہیں۔ اس وقت شریف زرداری، محسن نقوی اور عاصم رجیم جو ہے وہ انڈر سیج ہیں، اور انڈر سیج کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان فوج کی پریسٹیج کو اور اس کے خوف کو استعمال کرنے کے لیے یہ فوجی دستوں کی بات اس اسٹیج کے اوپر کی جا رہی ہے۔ ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں کہ فوج کے دستے بلانے کا معاملہ ہے کیا۔ اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے 5 تاریخ سے 17 تاریخ تک، تاکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لوگ جو ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز نے یہاں پہ آنا ہے وہ یہاں پہ آسانی سے پہنچ سکیں، انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی میٹنگ ہونی ہے وہ یہاں پر 15 اور 16 تاریخ کو ہونی ہے، اور اس کے لیے لوگ اگر بہت بھی جلدی کسی نے ہمت کی پہنچنے کی تو 14 تاریخ کی رات کو پہنچے گا۔ تو یہ ٹوٹلی طور پہ ایک منافقانہ جھوٹا ایکسکیوز ہے، جس طرح کا ایکسکیوز اس سے پہلے دیا گیا تھا انور ابراہیم کا، اور محسن نقوی تو ظاہر ہے کہ اس وقت مسلسل جھوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انور ابراہیم صاحب یہاں پہ اس لیے ہماری بڑی بےزتی، ملک کی بڑی بےزتی اور سبکی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کے جو اتنے بھی میجر ٹیلی ویژن چینل ہیں، میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو دیکھا جو پاکستان کے ٹاپ 5 چینلز میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کو دیکھا، کسی اور کے بلیٹن دیکھے، ایک ہی قسم کے کرسیوں سے گرتے ہوئے جو نیوز اینکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فسادیوں اور دشمن کے پیچھے، فسادیوں کے پیچھے پاکستان فوج کے دستے پشاور سے چل کے ان کے عقب میں پہنچ گئے ہیں، آگے پولیس ہے، پیچھے فوج آ گئی ہے۔ میرا تعلق کم از کم 2004 سے نیوز انڈسٹری سے ہے، ٹیلی ویژن انڈسٹری سے ہے۔ یہ لینگویج کہ فسادیوں کے پیچھے پاکستان فوج کے دستے ان کے عقب میں پہنچ گئے ہیں، یہ مجھے نیوز روم کی لینگویج لگتی نہیں ہے، یہ نیوز روم کی لینگویج نہیں ہے، یہ تو خالصتاً ایک ملٹری کی اصطلاح ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کو یہ نیوز اور ان کو یہ ہیڈ لائنز جو ہیں کون لکھ کے بھیج رہا ہے، بیکاز یہ تو ایک خالصتاً وہ فوجی اصطلاح ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کسی فوج کے عقب میں، اس کے پیچھے میں غیر متوقع طور پہ جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہے ایک فوج، اس کے پیچھے ایک دوسری فوج جو ہے نمودار ہوتی ہے۔ جیسے اللہ ایک وہ دن تھا جب ہم ہندوستان پاکستان کی فوجوں کی موومنٹس کی بات کیا کرتے تھے، آج صورتحال یہ ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، جتنے سرونگ حاضر سروس جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ دن آ چکے ہیں جہاں وہ دن آ چکے ہیں، ذرا غور کریں کیا دن آ گئے ہیں کہ شریف زرداری کا جو ٹولہ ہے جس کے خلاف افواج پاکستان کی کم از کم 20 سال کی بیانیاں چلتا رہا، آج وہ شریف زرداری کا ٹولہ، محسن نقوی، یہ سب مل کے افواج پاکستان کو اپنے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ہتھوڑے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے خاندانی اقتدار کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پاکستان کی فوج پنجاب پولیس بن چکی ہے، پنجاب پولیس بنانے کی جو گالی تھی وہ کر کے دکھا دی گئی ہے کرپٹ جرنیلوں کی مدد سے۔ میری بڑی خواہش ہے، دل کی میری دعا بھی ہے کہ کبھی پاکستان فوج کے افسران جو PMA اور سٹاف کالج اور NDU سے جنہوں نے پڑھا ہے، کبھی ان کی آنکھیں کھلیں اور انہیں سمجھ آئے کہ وہ جو یہ ایک بکواس کا جملہ ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا تھا، چیف از آرمی، آرمی از چیف،
اس کی کیا امپلیکیشنز ان کے سامنے آ چکی ہیں، کس طرح سے ایک ادارہ جو ہے 200 برس کا، اس کی عزت وقار اور اس کی پرسٹیج جو ہے اس کو داؤ کے اوپر لگا دیا گیا ہے، جب اسے ان نہتے پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو صرف آئین، قانون، عدالت اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ شریف زرداری کا جو منافق اور چوروں کا ٹولہ ہے، اس نے پاکستان فوج کے دستے جو ہیں وہ بلائے کیوں؟ پہلے تو یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کے فوج کے دستوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا رینجرز اور ایف سی وغیرہ کو بلایا گیا ہے؟ یہ جو ریگولر یونیفارم ویئرنگ ٹروپس ہوتے ہیں جو پاکستان آرمی کا یونیفارم پہنتے ہیں، ان کو یہاں پہ بلا لیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ایک انتہائی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال ہے۔ دنیا بھر میں فوج کو صرف اس وقت بلایا جاتا ہے جب کہیں سیکٹیرین قسم کی وائلنس ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایسی وائلنس جس کو کنٹرول کرنا پولیس کی کیپیسٹی سے باہر ہوتا ہے، یا جہاں پر آسمانی قسم کی آفات آتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، ارتھکویک ہوتا ہے۔ ہندوستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بہت ہی کم کبھی فوج کو بلایا گیا ہے، حالانکہ اکثر ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ فوج کو بلایا جائے، لیکن فوج کو نہیں بلاتے، پولیس ہی اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ یہی صورتحال امریکہ اور مہذب دنیا میں ہے۔ تو فوج کو انہوں نے خیر بلایا کیوں ہے؟ یہ فوج کو اس لیے بلایا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جتنی بھی سیاسی کشمکش اور سیاست ہے، اس میں جو پولیٹیکل کنٹرول ہے وہ ایکسرسائز کیا جاتا ہے کچھ الفاظ کے ہیر پھیر اس کی ریزننگ سے۔ پاکستان میں یہ ساری ہے، قومی سلامتی کو خطرہ ہے، پاکستان کی وقار کو اور اس کی عزت کو خطرہ ہے، اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، ہمیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے۔ فوج کو بلانے کے یہاں پہ دو مقاصد مجھے سمجھ آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ برہان انٹرچینج پہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کو کنونس کیا جائے کہ اب فوج آ گئی ہے، آپ یہاں سے واپس پشاور کی طرف چلے جائیں، صورتحال ہماری بڑی خراب ہے۔ فوج کو نیگوسیشن کے لیے بلایا گیا ہے۔ فوج کے نام اور اس کے تصور کے اندر جو ایک پرسٹیج اور عزت ہے، اور جو اس کے اندر ایک خوف کا عنصر ہے عام لوگوں کے لیے، ایک سائڈ پہ اس کی پرسٹیج کو، اس کی مورل اتھارٹی کو یوز کیا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کے خوف کے ایلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں لوگوں کے ساتھ ان کو یہ کہنے کے لیے کہ فوج آ گئی ہے، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ آگے مت جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات رکھیے کہ جس طرح آپ کا بینک بیلنس ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی ادارے کی ایک عزت اور پرسٹیج ہوتی ہے۔ جب بار بار آپ اس کا چیک کاٹتے ہیں تو عزت اور پرسٹیج میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ بہت پہلے میں نے ایک ویلاگ کا عنوان رکھا تھا کہ افواج پاکستان رضیہ بیچاری غنڈوں میں پھنس گئی، یہی صورتحال ہے۔ وہ افواج پاکستان جو شدید نفرت کرتی تھی شریف زرداری سے، وہ آج ان دونوں خاندانوں کے ہاتھ میں ایک ٹول بن چکی ہے۔ لیکن اگر پاکستان فوج در حقیقت ایک انسٹیٹیوشن ہو، جو کہ بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، اور اگر علمین گنڈا پور اڑے رہیں اور ان میں ایک نیگوسیشن کی صلاحیت ہو، تو اس کا حل یہ نکل سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور فوج کے درمیان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ آپ ہمیں ڈی چوک تک جانے دیں، ہم وہاں پرامن رہ کے کچھ تقریریں کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی فوج کے اندر اس قسم کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہے۔ بدقسمتی سے چیف از آرمی اینڈ آرمی چیف کا یہ جو ایک سنگل ریزننگ تھی، اس نے پاکستان فوج کی تمام انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز کو تباہ کر دیا۔ جس طرح سے آپ کو دیمک لگ جاتی ہے کسی بڑے درخت کو اور وہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح سے ایک اس جملے نے، فضول واہیات نان سینسیکل جملے نے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، درجنوں ویلاگس میں نے ایکسپلین کیا، اس نے پاکستان فوج کی جو ماڈرن انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز ہیں انہیں بالکل کمپرومائز کر دیا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ احتجاج اپنا مقاصد حاصل کر چکا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف زرداری محسن نقوی کا جو رجیم ہے وہ بری طرح سے پیرالائز ہو چکا ہے۔ نہ صرف اسلام آباد راول پنڈی بلکہ مظفر آباد تک، آزاد کشمیر تک، لاہور تک اور پورے کے پی کے بارڈر تک ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پیرالائز ہو چکی ہے، کولیپس کر چکی ہے، نظر آ رہا ہے۔ وہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں جب سڑکیں کھود رہے ہیں، جب انہوں نے شہروں کو کنٹینر لینڈ میں بدل دیا ہے۔ ان کی پولیس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ ان کے آنسو گیس کے جو شیل ہیں، ٹیئرز کے، وہ بار بار ختم ہوتے چلے گئے۔ ان دی اینڈ حالات ایسے ہو گئے کہ 15-16 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ان کو افواج پاکستان اور فوج کو بلانا پڑا اور اسلام آباد اس کے حوالے کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ لاہور میں بھی ان کو کرنا پڑے گا، بیکاز عمران خان کی بھی کال ہے، میں نے حماد اظہر کا بھی ٹویٹ دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاہور کے اندر بھی صبح سے ایک مظاہروں کی صورتحال ہو جائے گی۔ تو یہ جو احتجاج ہے وہ بہت کامیاب رہا۔ اب اس کے ساتھ ہی آج کے دن میں بلاول زرداری بھٹو کی بڑی ڈیسپریٹ قسم کی اپیل آئی ہے کہ اگر ہم تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، فساد کر دیں گے، بلاول کے پاس 5 آدمی نہیں ہے پنجاب کے اندر فساد کرنے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فساد کر دیں گے، ہم تباہی مچا دیں گے اور سڑکوں پہ پتہ نہیں نکل آئیں گے۔ اگر
منڈے تک اسمبلی کا اجلاس جو ہے نہ بلایا گیا. یعنی یہ وہ سکوت ڈھاکہ والی صورتحال انہوں نے یہاں پہ کر دی ہے. جس وقت شیخ مجیب کہتا تھا اجلاس بلاؤ، بھٹو کہتا تھا ٹانگیں توڑ دیں گے، وہی کردار ایک بار پھر بلاول یہاں پر پلے کر رہا ہے. حالانکہ بلاول کا ذوالفقار علی بھٹو کے خون کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ اس کی جینیٹکس ہی نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری اور حاکم علی زرداری کی یہ چھینٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھٹو خاندان اور بھٹو کلین کے ساتھ. بہرحال اب وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اس لیے ان کو دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ 4-5-6 نومبر کو امریکہ میں جب الیکشن ہونے ہیں تو کہیں یہاں پہ ٹرمپ نہ جیت جائے. اگر ٹرمپ جیت جائے گا تو امریکہ کا پورا سیاسی ڈھانچہ بدل جائے گا، نئی ٹیم آ جائے گی. اس نئی ٹیم کی پھر کیا پوزیشن ہوگی پاکستان کے بارے میں یہ بالکل بھی نہیں جانتے. انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور اس کی تمام اپوائنٹمنٹ سے انہوں نے اسٹرینتھ سیکھ کی تھی. ان کو در حقیقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے. سلوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل پیکج کی جو بدنامی ہے اور اس کی جو ان ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے. حل اس کا یہ نکل سکتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ ہے اسے مؤخر کر دیا جائے ٹل دسمبر ایٹ لیسٹ، تاکہ صورتحال ہو. پھر اس کے بعد مہینہ ایک اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان بڑی مہربانی کریں، ان سے کوئی مہربانی کروائے کہ وہ ایک ویڈیو پیغام ایشو کر دیں کہ میں اور میری بیگم جو ہیں سرینا عیسیٰ ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم اپنی باقی ساری زندگی جو ہے وہ اسپین اور برطانیہ کے درمیان میں گزاریں گے. چونکہ ہم ابلیس کی اولاد ہیں، مکہ مدینہ ہمیں جانا نہیں چاہیے، وہ جگہ پلید ہو جائے گی. ان کو اپنی ٹائم جو ہے نا وہ سارا ادھر گزارنا چاہیے. اگر ویسی ایک ویڈیو ایشو کر دیں کہ ہم چلے جائیں گے تو بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صرف 1 منٹ اور لوں گا، کچھ اور 1-2 ایشوز کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں بہت توقع کرتا تھا گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہ منصور علی شاہ صاحب اور میجورٹی ججز جو ہیں، اور سننے میں تو آتا ہے کہ تقریباً 14 منصور علی شاہ صاحب کو ملا کے تقریباً 13-14 جسٹسز ایسے ہیں سپریم کورٹ کے جو اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہیں. اور منصور علی شاہ صاحب کی ریزیڈنس پہ ان کی غالباً 24 گھنٹے پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی. ہم توقع کرتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور جو سینئر ججز ہیں وہ کوئی پوزیشن اختیار کریں گے، جوائنٹلی ایک لیٹر لکھیں گے. پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بلائی جائے. اس کانسٹیٹیوشن جو کچھ بھی کیا گیا ہے، جس طرح سے آرڈیننس لایا گیا، جس طرح سے پیکج لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک پوزیشن لیں گے. اب تک وہ پوزیشن نہیں آئی، جس کے حوالے سے مجھے فکر بھی ہے، پریشانی بھی ہے اور مجھے تعجب بھی ہے. اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں، اور بھی بہت سے ایسے ایشوز اس وقت میرے سامنے ہیں جن کا میں ظاہر اس وقت ذکر نہیں کر سکا وقت کی کمی کی وجہ سے. میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آج کی جو رات ہے، چونکہ روش ہاشانہ کا جو نیو ایئر جوش فیسٹیول ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے. توقع یہی ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے اوپر ایک بہت بڑی ایئر اسٹرائک جو ہے وہ کر سکتا ہے. وہ کس جگہ کو چوز کرے گا، بہت دیر ویٹ نہیں کرے گا اسرائیل. تاہم اسرائیل ابھی تک لیبنان کے اندر حزب اللہ جو ہے اس کی جتنی بھی ممکنہ لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے. 2000 سے زیادہ لوگ جو ہے لیبنان میں معصوم لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا کرائسس ہے. عرب ریاستیں جو قطر میں اکٹھی ہوئی تھیں وہ خوف کے عالم میں ہیں. اس کے علاوہ ذاکر نائک صاحب نے جو یبڑی اور چبل ماری اسلام آباد میں، جب یتیم بچیوں کو سرٹیفکیٹ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کہ نامحرم ہیں یہ لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی معصوم ننھی بچیاں. اس پہ بھی میں ایک انالیسس کرنا چاہتا تھا کہ اتنا بڑا مسلم دنیا کا سو کالڈ اسکالر جو ہے اس کا کتنا اس نے اپنا ایک پریمیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈسپلے کیا اسلام آباد کے اندر. لیکن ان کی باتوں پہ پھر بات کریں گے اگلے کسی ولاگ کے اندر. تھینک یو.